गुड इवनिंग। मुक़द्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 6 बाब और उसकी पहली 18 आयत आज हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 6 एंड द फर्स्ट 18 वर्सेस। इंजील जलील में लिखा है, खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रयाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने की सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानंद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तारीफ़ हो। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के पहाड़ी वाज में हमारा सफ़र जारी है। हम एक बाब मुकम्मल कर चुके हैं, 5वां बाब, और उसमें हमने कंपैरिजन देखा था। बात मुबारकबादियों से शुरू हुई थी, बीएटिट्यूड्स से शुरू हुई थी, और उसके बाद हमने वो तालीम जो पुराने अहद के लोगों को दी गई थी, शरीयत की तालीम और उसकी जो तफसीरें और उसकी जो शरह होती रही थी उसको, और फिर यीशु मसीह की तालीम को कंपेयर करके देखा। यीशु मसीह ने भी उसको इसी तरह से प्रेजेंट किया कि तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि ये नहीं करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ। तो यीशु मसीह खुदा के कलाम की रूह को, शरीयत की, अंबिया के सहाइफ की रूह को निकाल कर लोगों के सामने रख रहे थे। द स्पिरिट ऑफ द लॉ, नॉट द वर्ड्स, क्योंकि अल्फाज की तो किसी भी तौर से तफसीर की जा सकती है, उसकी तशरीह की जा सकती है और लोगों को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन जो रूह है खुदा के कलाम की उसको समझना बहुत ज़रूरी था। अब हम 6 बाब में दाखिल हो रहे हैं, और ये जो पूरे 18 आयात मैंने आपके सामने पढ़ी, ये एक यूनिट है। अब इसमें से कितने को आज की शाम हम देख सकेंगे मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत उम्मीक है, बहुत गहराई की बातें हैं यहाँ पर,
اور ہمیں کچھ توقف کر کے آہستہ آہستہ چلنا پڑے گا۔ تو جتنا بھی آج ہم کور کر پائے ہم کریں گے، اور پھر خداوند نے زندگی دی تو اگلی آنے والی بائبل سٹڈیز میں ہم اس کو دیکھتے چلے جائیں گے۔ تھوڑا سا کانٹیکسٹ، میں نے کہا یہ ایک یونٹ ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے خیرات کی، دعا کی اور روزے کی۔ یہ تین اسپرچول ڈسپلنز تھے یہودیوں کے نزدیک، یہ تین اہم عبادات تھیں یہودیوں کے نزدیک، جن کو وہ راست بازی کے کام کہا کرتے تھے، ایکٹس آف کائنڈنس، ایکٹس آف چیریٹی۔ لیکن یسوع مسیح کے زمانے تک آتے آتے، اور یقیناً اس سے پہلے بھی، ان عبادات میں ریاکاری شامل ہو گئی تھی۔ پیپل وڈ گو تھرو دا موشنز، وہ دکھاوا کرنا چاہتے تھے، وہ اپنی تعریف کروانا چاہتے تھے، اس لیے a lot of exhibitionism had crept into the spiritual cadre, into the spiritual acts that the Jews would observe. نمائش کا پہلو سامنے آ گیا تھا، لوگ اپنی واہ واہ کرانا چاہتے تھے۔ دیکھیں، عبادت کا مرکز ہوتا ہے وہ معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن اگر اس معبود کو چھوڑ کر ساری لائم لائٹ عبد پر آ جائے گی، عابد پر آ جائے گی، تو پھر وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت کا محور ہی معبود ہونا چاہیے، اور اسے اس معبود کے نام کو جلال ملنا چاہیے۔ اگر میں اپنی عبادت سے خود راست باز ظاہر کرنا چاہوں گا، اپنے آپ کو دکھاوا کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جی میں کتنا زاہد ہوں، میں کتنا عابد ہوں، میں کتنا عبادت گزار ہوں، تو پھر وہ عبادت کسی کام کی نہیں۔ تو یہودیوں کے نزدیک تین عبادات امپورٹنٹ تھیں، خیرات، دعا اور روزہ، اور یسوع مسیح کی تعلیم سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں عبادات میں اتم درجے کی ریاکاری شامل ہو چکی تھی، اور لوگ نمائش کرتے تھے۔ آج بھی آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، جس چیز کو اسپرچول ایکٹس کہا جاتا ہے، جن چیزوں کو عبادت کہا جاتا ہے، اس میں کس قدر زیادہ ایگزیبیشنزم آپ کو نظر آتی۔ لوگ اپنا ٹہکا چاہتے ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کو عبادت گزار جانا جائے، اور یوں اس عبادت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، وہ پھر عبادت نہیں رہتی۔ اگر معبود آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا اور آپ کی توجہ اپنی ذات کی طرف آ جائے گی، پھر وہ عبادت نہیں کہلائے گی، یا پھر وہ اپنے آپ کی پرستش ہے، اپنے آپ کی عبادت ہے۔ تو یسوع مسیح پہلے انہوں نے اس تعلیم میں جو یہودیوں کی جو تعلیم تھی، اس کے اندر جو خلل پیدا ہو چکا تھا، اس کی طرف نشاندہی کی، اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب اس دوسرے حصے میں دیکھتے ہیں کہ ان کی عبادات میں جو جھول آ چکا ہے، خداوند یسوع مسیح اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رہے، زیادہ تر شاگرد خداوند یسوع مسیح کے بلکہ سارے ہی یہودی تھے، چاہے کچھ کے نام یونانی ضرور تھے، لیکن وہ سب کے سب یہودی تھے، اور وہ سب اسی طور سے عبادت کرتے ہوں گے جس کا ذکر یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ کس ترتیب سے خداوند یسوع مسیح ان عبادات کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ پہلے خیرات، کیونکہ خیرات میں سب سے زیادہ دکھاوا ہو سکتا، پھر دعا، اور جس طور سے اس زمانے میں دعا کی جاتی تھی اس میں بھی بہت زیادہ دکھاوا تھا، اور آخر میں روزہ۔ اب اس کی ترتیب کچھ یوں دیکھ لیجئے گا کہ خیرات میری وہ عبادت ہے جس کے بینیفیشریز دوسرے ہوتے ہیں۔ اگر میں کچھ دیتا ہوں کسی کو، کسی کی احتیاج کو، کسی کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہوں، تو وہ
اس عبادت کو یسوع مسیح نے پہلے بیان کیا، کیونکہ اس میں دوسروں کا فائدہ ہے، دوسرے انسانوں کا فائدہ ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح اس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ دعا میرا اور میرے معبود کا آپس کا تعلق ہے، اس میں دوسرے انوالو نہیں ہوتے، وہ میرا اپنا ایک تعلق ہے، اور اٹس پرسنل، اٹ فوکسز آن گاڈ۔ ہم اس دعا کو بھی دیکھیں گے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی، اور کیسے اس میں پورا کا پورا فوکس خدا کی ذات پر ہے، اور اس لیے اس کو شاید سیکنڈ نمبر پر رکھا، اور تیسرے نمبر پر روزے کو رکھا، کیونکہ روزے کا بینیفیشری روزے کا بینیفیشری ٹوٹلی وہ انسان ہے جو روزہ رکھتا ہے۔ اسے نہ دوسروں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، نہ خدا پر کوئی ہم احسان چڑھا سکتے ہیں۔ روزے کا تعلق صرف اور صرف میری ذات سے ہے، اس کا سارا فائدہ میری ذات کو پہنچتا ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس کو آخر میں بیان کیا۔ اگر آیات کے نمبر کو دیکھیں تو پھر دعا میں شاید سب سے زیادہ تعلیم خداوند یسوع مسیح نے دی، جبکہ خیرات میں اور روزے میں ہمیں کم آیات نظر آتی ہیں۔ لیکن all these three things are important. These are valid spiritual disciplines: giving, praying and fasting. اکثر لوگ اس میں میڈیٹیشن کو بھی شامل کر لیتے ہیں، کلام کو پڑھنا، کلام پر گیان دھیان کرنا، اس کو بھی اس میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت کے یہودیوں کے نزدیک یہ تین بڑی عبادات تھیں، اور یہ تینوں عبادات اپنے معنی کھو چکی تھی۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، who was the audience for Christ Jesus at that time when he was delivering the Sermon on the Mount? It was his disciples. یہ تعلیم اس کے شاگردوں کے لیے تھی، تو وہ اپنے شاگردوں کو خبردار کر رہا ہے کہ ریاکاروں کی مانند ہم نے نہیں بننا۔ یہاں پر جو ریلیجس لوگ تھے، خاص کر the religious elite of that time، ان کو خداوند یسوع مسیح ریاکار کہہ رہے ہیں، اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس لفظ کے کیا معنی ہیں اور کیوں اتنا سخت لفظ خداوند یسوع مسیح نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے استعمال کیے۔ آئیے اپنے ٹیکسٹ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اب کانٹیکسٹ ہم نے دیکھ لیا، اب ہم اس کے ٹیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ خبردار، کاشن، وارننگ۔ تو یہ آیات شروع ہی خبرداری سے ہو رہی ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ کہ ایسا نہیں کرنا۔ کیسا نہیں کرنا؟ جیسا کہ ہو رہا تھا۔ خبردار، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے پچھلے باب میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ تو یہ تضاد کیسا؟ ایک طرف خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں تمہارے نیک کام، ہے نا، تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، it should be there, it should be evident to everyone around. Your acts of service, your acts of kindness should be evident to everyone, because that will take the focus right onto the God you serve. دیکھیں مقصد وہی ہے۔ جلال کس کو ملنا چاہیے؟ ہماری عبادت سے یا ہمارے نیک کاموں سے؟ خدا کی ذات کو۔ اگر وہ جلال کسی طور سے میری طرف ڈائیورٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نہ وہ نیک کام کسی کام کا ہے، نہ وہ عبادت کسی کام کی ہے۔ وہاں جو خداوند یسوع مسیح ذکر کر رہے تھے وہ سروس تھی، وہ خدمت تھی، آگے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کرنا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تم ایسا کرو گے، when you will serve the people,
کیا ہوگا؟ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں گے۔ لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں تمہاری راست بازی کے کام، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو الفاظ استعمال ہوئے یونانی زبان میں ان کا مقصد ہے ایکٹس آف چیریٹی، ایکٹس آف کائنڈنس، اور اس میں پھر خداوند یسوع مسیح نے 3 مختلف ایکٹس کو شامل کر لیا، وہ عبادات۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ عبادت جو ہے وہ سیکریسی میں ہونی چاہیے، وہ دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، وہ ایگزیبیشن کے لیے نہیں ہونی چاہیے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کتنے عبادت گزار ہیں، ہم کتنے پرہیزگار ہیں، ہم کتنے راست باز ہیں، بلکہ اس عبادت کا مقصد کیا ہے کہ وہ خدا کے نام کو جلال دے، اور یہی کچھ ہونا چاہیے، نہ کہ انسان کو۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اپنی راست بازی کے کام، اپنی عبادات آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ اب اس میں آپ کہیں گے جی جب ظاہر ہے جب کمیونل عبادات ہوتی ہیں تو پھر تو ہمیں اس میں دعا بھی کرنی پڑتی ہے، ہم اونچی آواز میں گیت بھی گاتے ہیں، ہم چندہ بھی دیتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہاں تو خداوند یسوع مسیح منع فرما رہے ہیں، یہاں پر کمیونل عبادتوں کا ذکر نہیں ہو رہا۔ ہاں، کمیونل عبادت میں بھی دکھاوا آ جاتا ہے کہ جب کسی کو اگر دعا کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ ضرورت سے زیادہ لمبی دعا کر دیں تاکہ لوگ جانیں کہ اوہو دیکھا آپ نے کتنا راست باز شخص ہے جس نے اتنی اچھی اور اتنی لمبی دعا کی۔ یا جو کچھ ہم پلج کرتے ہیں یا چرچ میں دیتے ہیں اس کا ہم اگر اشتہار دلوانا چاہیں گے تو پھر وہ بھی دکھاوے کے زمرے میں آ جائے گا، ریاکاری کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو عبادت میں دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں۔ ریاکار کون ہوتا ہے؟ ریاکار وہ شخص ہوتا ہے جو اندر سے کچھ اور ہوتا ہے اور وہ پریٹینڈ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، جس نے ایک نقاب اوڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا ریاکار ایک اداکار ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک کیریکٹر کو پورٹرے کر رہا ہوتا ہے جو وہ ہوتا نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایک بہت ہی شریف النفس انسان جو ہے وہ کسی ولن کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اصل زندگی میں وہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایک اداکار ریاکار ہو سکتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ایماندار کو ریاکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کی عبادت سے ریاکاری جھلکنا شروع ہو جائے۔ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ دیکھیں، کہنے کو تو عبادت خدا کی جاتی ہے، اگر ہم دیتے ہیں تو خدا کے نام پر دیتے ہیں، اگر ہم دعا کرتے ہیں تو خدا سے دعا کرتے ہیں، اور بہت سارے مذاہب میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ روزہ بھی خدا کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو ہم ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری عبادات ہیں جو خدا کے لیے ہیں، لیکن اصل میں اندر سے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان عبادات کو دیکھ کر لوگ ہمیں اچھا مانیں، ہمیں راست باز جانیں، اور یہاں پر ڈائیکاٹمی آ جاتی ہے، ڈوئلزم آ جاتا ہے، یہاں پر ریاکاری ہماری عبادات میں آ جاتی ہے، جس سے کہ خداوند یسوع مسیح منع کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک مثال آپ کو میں دینا چاہتا ہوں اور پھر ہم آگے چلیں گے، اور اس مثال سے شاید بہت سارے لوگ ان ساری چیزوں کو سمجھنے میں سب کو آسانی ہو۔ ہم سب کرکٹ کے بہت شوقین ہیں، تھوڑا بہت کرکٹ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، چاہے ہم اس کو بہت شوق سے فالو نہ بھی کرتے ہوں۔ 3 طرح کے پلیئرز ہوتے ہیں، 3 طرح کے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ ایک کھلاڑی وہ ہوتا ہے جو کراؤڈ کے لیے کھیلتا ہے، گیلری کے لیے کھیلتا ہے۔ آپ کے ذہن میں شاید آفریدی کا نام آ گیا ہوگا۔
کہ ان کو صرف ان لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے جو میچ دیکھنے آئے ہوئے ہیں یا جو ٹی وی سیٹ کے سامنے بیٹھ کر میچ دیکھ رہے ہیں، وہ ان لوگوں سے اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں۔ تو اگر کسی نے کراؤڈ میں سے نعرہ لگا دیا کہ چھکا، تو پھر اس بیٹسمین نے بلہ گھما دینا ہے، بیٹ گھما دینا ہے، چاہے بال کیسی بھی ہو۔ اگر چھکا لگ گیا تو تالیاں بج جائیں گی، آؤٹ ہو گئے تو پھر سر جھکا کر واپس چلے جائیں گے۔ لیکن چونکہ وہ کھیل اس گیلری کے لیے رہے ہیں، ان کا فوکس اس گیلری پر، وہاں جو آئے ہوئے لوگ ہیں ان پر ہوتا ہے۔ دوسری طرف کچھ ایسے کھلاڑی بھی ہیں جو اپنے لیے کھیلتے ہیں۔ سچن ٹنڈولکر جیسا بہت بڑا پلیئر، وہ اپنے لیے کھیلتا تھا، اس کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اس کو اس بات سے بھی غرض نہیں تھی کہ میری ٹیم ہار رہی ہے یا جیت رہی ہے، اس کو کیا غرض تھی کہ میرا اپنا ریکارڈ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے۔ تو وہ شاید اپنے لیے خود ہی تالیاں بجاتا رہتا ہوگا، وہ اپنے لیے خوش ہوتا رہتا ہوگا کہ آج میں نے سینچری کی، آج میں نے ڈبل سینچری کی، آج میں نے ٹرپل سینچری کی۔ تو ایسے ایک کھلاڑی وہ جو گیلری کے لیے کھیل رہا ہے، ایک کھلاڑی وہ جو اپنی ذات کے لیے کھیل رہا ہے، اور تیسری طرح کا کھلاڑی وہ ہے جو اپنی ٹیم کے لیے کھیلتا ہے۔ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کراؤڈ کو کیا پسند ہے، وہ سچویشن کے مطابق کھیلتا ہے۔ اس کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا ریکارڈ بہتر ہو رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے۔ جس طرح کے کھیل کی ٹیم کو ضرورت ہوتی ہے کہ مصیبت میں سے ان کو نکالنا ہے ٹیم کو، تو پھر وہ سر جھکا کر ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی ٹیم کو ہارنے نہ دیں یا جیت کی طرف لے کر جائیں۔ اور ایسے کھلاڑیوں کی قدر پوری ٹیم کرتی ہے، پوری قوم کرتی ہے۔ تو ایک تو انٹرٹینر ہو گیا، ایک اپنی ذات میں محبوس کھلاڑی ہے، اور تیسرا وہ ہے جو اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح بھی یہاں پر اسی قسم کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کس کے لیے خیرات کرتے ہیں، ہم کس کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم کس کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کو دکھانے گیلری کے لیے کھیل رہے ہیں؟ تو گیلری والوں نے اگر تالی بجا دی، انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں 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 جی بہت اچھے، ان سے زیادہ راست باز شخص تو کوئی نہیں ہے، اجر مل گیا، بات وہیں پر ختم ہو گئی۔ ایسے لوگوں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا میرے باپ کے پاس تمہارے لیے، ایسے لوگوں کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو خود ہی اپنی تعریف کرتے رہتے ہیں کہ او دیکھا جی میں نے کتنی خیرات کر دی، اور وہ اپنے لیے خود ہی اپنے منہ میاں مٹھو بنتے رہتے ہیں، اپنی تعریف خود بخود ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کی آڈینس کون ہے؟ وہ ان کی اپنی ذات ہے، وہ اپنی تعریف کرتے ہیں، اپنا اجر پا لیتے ہیں، ان کا اجر بھی یہیں پر دفن ہو گیا، ان کے پاس، خدا کے پاس ان کے لیے بھی کوئی اجر نہیں ہے۔ اور وہ تیسری قسم کے جو کھلاڑی ہیں، اگر اس کو میں اس کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی کوشش کروں تو وہ ہیں جو خدا کے نام کو جلال دینا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح سے فوکس ان پر آئے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایسے لوگ پوشیدگی میں عبادت کرتے ہیں، اور پھر میرے باپ کے پاس ان کو دینے کے لیے بہت اجر موجود ہے، اور وہ ہم دیکھیں گے۔ تو اب اس سارے کانٹیکسٹ کو، اس ساری باتوں کو ہم ان تین چیزوں پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے: خیرات، گیونگ، دعا، پریئر، اور تیسرا ہے فاسٹنگ یعنی روزہ۔ تو دوسری آیت کو دیکھیں۔ پہلے جو تھا وہ خداوند یسوع مسیح نے ایک جنرل پرنسپل بیان کر دیا، اور اب اس کی اسپیسیفک انٹرپریٹیشن ہمارے سامنے آئے گی۔ پس جب تو خیرات کرے تو آپ اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ تو اس زمانے کے جو یہ ریلیجیس لوگ تھے، سو کالڈ ریلیجیس لوگ تھے، جو جن کو خداوند یسوع مسیح ریاکار کہتے ہیں، جب یہ خیرات کرنے نکلا کرتے تھے
تو اپنے آگے نرسنگا بجوایا کرتے تھے. They would have a full fanfare ahead of them تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں. اور کہتے کیا تھے؟ جی چونکہ ہم خیرات کر رہے ہیں اس لیے لوگوں کو پتہ چل جائے، جو ضرورت مند ہیں ان کو پتہ چل جائے اور وہ ہمارے پاس آ کر اپنے حصے کی خیرات لے لیں. تو پریٹینڈ تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو واقعی ہی ضرورت مند ہیں کہ وہ آ کر خیرات لے لیں، لیکن اندر کیا ہے کہ لوگ جانیں کہ آج کتنا بڑا حاتم طائی خیرات کرنے کے لیے نکلا ہے، اور لوگ تالیاں بجا دیں اور لوگ تعریف کر دیں، واہ واہ کر دیں کہ جی دیکھیں کہ یہ خدا کا بندہ جب دینے پر آتا ہے تو کس قدر زیادہ دیتا ہے. تو اندر تو موٹیو کچھ اور ہے، اپنی ذات کے لیے بڑائی ہے، لیکن اوپر سے پریٹینڈ یہ کر رہے ہیں کہ عبادت کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ صرف ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہے جو ضرورت مند ہیں. اور یہ کہاں کرتے تھے یہ سارا کچھ؟ عبادت خانوں میں اور کوچوں میں، پبلک پلیسز پہ، so that people would watch them giving. فوکس کیا تھا؟ اپنی ذات پر. ہماری راست بازی قائم ہو جائے، لوگ ہمیں اچھا سمجھیں کہ ہم کون ہیں. اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ دے پلے فار دا گیلری. وہ آئے ہوئے لوگوں کے لیے کھیلتے ہیں، اور وہ لوگ جو ادھر کھڑے ہوتے ہیں وہ تالیاں بجا دیتے ہیں، واہ 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 جی دیکھیں کتنا سخی انسان ہے. اور جب تالیاں بج گئیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، ویریلی ویریلی آئی ٹیل یو، کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں. وہ لوگوں سے تعریف چاہتے تھے، تعریف ہو گئی، بات وہاں پر ختم ہو گئی. آن دی ادر ہینڈ یسوع اپنے شاگردوں سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں یا ان کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اگر آپ نے کسی کی احتیاج رفع کی ہے اور اس کو پبلک نہیں کیا، دیکھیں اٹس اے میٹر آف ہیوملیشن. بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو ضرورت مند ہوں گے، لیکن چونکہ مجمع لگ چکا ہے وہ بیچارے آگے نہیں آ سکتے، وہ اپنا ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. لیکن اگر ایسے کسی شخص کی ضرورت آپ نے پوری کر دی اور خاموشی سے پوری کر دی، اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا، اس کو کسی کے سامنے شرمندہ بھی نہیں ہونے دیا، تو پھر کیا ہے؟ یسوع کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ خیرات قبول ہو گئی کہیں اور، پوشیدگی میں کی گئی، پوشیدگی میں کسی نے دیکھ لیا اس کو. یہاں پر مجمع کی سے توقع نہیں تھی کہ مجمع تالی بجائے گا، خاموشی سے کام ہو گیا. جس کے پاس تھا اس نے دیا، جس کی ضرورت تھی اس کی ضرورت پوری ہو گئی. ایک سائلنٹ آبزرور تھا جس نے دیکھ لیا پوشیدگی میں، اور چونکہ اس نے دیکھا اب وہ اجر دے گا. لیکن کیسا اجر دے گا؟ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات یہاں پر بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو بیان کر لیں تو پھر اجر پہ چلتے ہیں. بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دینا ہاتھ کرتا ہے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ رہا میرا دایاں ہاتھ، یہ رہا میرا بایاں ہاتھ. اگر میں اس ہاتھ سے کوئی کام کرتا ہوں، فار ایگزامپل ابھی میں نے اس گلاس کو اٹھایا ہے اس ہاتھ سے، کیا میرے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوگی؟ یہ بھی تو میرے بدن کا حصہ ہے نا،
کیا اس کو خبر نہیں ہوگی؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جو میرا دینا ہاتھ کرے گا میرے بائیں ہاتھ کو خبر ہوگی۔ اگر میرا دینا ہاتھ کسی ایسی جگہ پر چلا جائے گا جو گرم ہے، یا میرے دائنے ہاتھ پر چوٹ لگ جائے گی، تو بائیں ہاتھ فوراً اس جگہ کو دبانے کے لیے آ جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ہاتھ جو کچھ کر رہا ہو اس کو دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی وجود کا حصہ ہیں۔ اٹ کین نیور ہیپن۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر، کہ جب تو خیرات کرے اور دائنے ہاتھ سے کرے تو تیرے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اگر یہ ناممکن ہے تو یسوع ایسی بات نہ کرتے۔ یسوع کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، یہ میرا بایاں ہاتھ ہے، یہ دونوں کب اکٹھے ہوں گے؟ جب میں تالی بجاؤں گا۔ تو ایک تو میں نے خیرات کی اس آڈینس کے لیے جو جمع ہو گئی تھی، نرسنگوں کو چن کر۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تم اپنا اجر پا چکے۔ اب کیا ہے؟ چلیں اچھا، میں نے مجمع کو خبر نہیں ہونے دی، لیکن میں خود شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا اپنی ستائش کرنے کے لیے کہ مجھ جیسا سخی تو اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنے لیے اپنے دائنے اور بائیں ہاتھ کو ملا دیا اور میں نے اپنے لیے تالیاں بجانی شروع کر دیں، تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ وہ میری آڈینس کون تھی؟ وہ میری اپنی ذات تھی۔ میں نے اپنے لیے تالیاں بجائیں، میں نے اپنی پیٹھ تھپ تھپا دی، شاباش بیٹا تو نے آج کیا کام کر دکھایا۔ تو پھر میں خود اپنے آپ کو اپنا اجر دے چکا، پھر بھی خدا کے پاس میرے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ یہ وہ کھلاڑی ہے جو اپنی ذات کے لیے کھیلتا، اسے کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا اب نہ، اور اس کے اس ایکٹ کا اس کو خود بھی فائدہ نہیں ہو۔ میں اکثر نوٹ کرتا ہوں آج کل ہمارے جوان بچوں میں جم جانے کا بڑا شوق ہے، اور اچھی بات ہے، اپنے بدن کا دھیان رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کسی غلط طرح کی ایکٹیویٹیز میں پڑیں۔ اگر وہ جم جاتے ہیں تو میں پیرنٹس سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کو انکریج کریں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ آج پہلا دن ہے جم میں، ہے نا، کسی بچے کا، تو جب وہ واپس گھر آتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ تھوڑی سی سائڈ لے کر اپنے ڈولے تھوڑے سے نکال کر دیکھتا ہے کہ وہ کتنے میرے ڈولے بن گئے ہیں۔ وہ اپنی ستائش، اپنے بدن کی ستائش خود بخود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ عادت بھی ہوتی ہے، خود ستائشی کی عادت ہوتی ہے، سیلف پریز کی عادت ہوتی ہے، کہ وہ کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کر دیں گے تو وہ خود ہی اپنی تعریف کرتے رہیں گے، خود ہی اپنے لیے تالیاں بجاتے رہیں گے، خود ہی اپنی پیٹھ تھپ تھپاتے رہیں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ اس حالت میں تیرے دونوں ہاتھ آپس میں مل گئے، تو نے اپنے لیے تالی بجا دی، اب تیرا اجر بھی تجھے مل گیا۔ یسوع نے کہا ایسا بھی نہیں کرنا، نہ کراؤڈ کے لیے کھیلنا ہے، نہ ہم نے اپنے لیے کھیلنا ہے۔ ہم نے کس کے لیے کھیلنا ہے؟ اپنے ٹیم کے لیے کھیلنا ہے۔ ہم نے پوشیدگی میں یہ کام کرنا ہے۔ دیکھیں اس میں سیلف رسپیکٹ بھی ہے لوگوں کی۔ خاموشی سے کسی کے ہاتھ میں کچھ رکھ دینا، اس سے ان کی عزت نفس بھی ہرٹ نہیں ہوتی، بجائے اس کے کہ میں اسٹیج پر چڑھ کر اعلان کروں کہ جی میں آج فلانے شخص کو ہم نے بلایا ہے اور ہم اس کی یہ ضرورت تھی، ہم اس ضرورت کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو دینے کے اعتبار سے خداوند یسوع مسیح نے کیا سکھایا؟ نو پریز فرام ادرس، نو سیلف پریز، بلکہ فوکس سارا کا سارا کس پر جانا چاہیے؟ خدا کی ذات پر۔ اس نے پوشیدگی میں دیکھا، لیکن وہ اجر کیسے دے گا؟ ذرا الفاظ پہ تھوڑا سا غور کریں گے ہم۔ اردو کی بائبل میں تو شاید اتنا واضح طور پر ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہے بات، وہ نے لکھا وہ تجھے بدلہ دے گا، لیکن جو یونانی کا لفظ وہاں پر استعمال ہوا اس کے معنی ہے He will give you the reward openly۔
مینیفیسٹلی. وہ جب تجھے بدلہ دے گا تو سب لوگ دیکھیں گے. اف یو ول گیو ان آئسولیشن، سیکلوژن میں دو گے، تو خدا کیسے بدلہ دے گا؟ وہ سب کے سامنے بدلہ دے گا. اور اس وقت کیا ہوگا؟ اگر میں لوگوں کو دکھا کر خیرات کرتا ہوں اور خدا مجھے نوازتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ دیکھا جی اس شخص نے تو اتنی خیرات کی، ہمیشہ کرتا ہے، اس لیے خدا نے اس کو اتنا کچھ دے دیا، اتنا نوازا. لیکن جب میں نے سیکرٹلی یہ کیا، کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن خدا نے اوپنلی مجھے بدلہ دیا، تو جلال کس کی ذات کو ملے گا؟ اس بدلے میں بھی جلال کس کی ذات کو ملے گا؟ وہ خدا کی ذات کو ملے گا. بیکاز پیپل ڈونٹ نو کہ میں نے سیکرٹلی کیا کیا ہے. تو جو ہماری سیکرسی میں ہوئے کام ہے، خدا ان کا بدلہ ہمیں، اس کا اجر ہمیں اوپنلی دے گا. بیکاز it was done in secrecy. There was only apart from the person who benefited from this deal, there was only one other person who saw it happening, who witnessed it, and he is going to furnish the reward, and he would reward openly, manifestly. میں وقت کو دیکھ رہا ہوں، میرا تو خیال تھا آج اس سے بہت زیادہ ہم کور کر لیں گے، لیکن ابھی تو ہم پہلی ہی چیز میں پھنس کے رہ گئے. تو کوئی بات نہیں، تعلیم امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے. تو خداوند نے چاہا تو اگلی دفعہ دعا پر، ہو سکا تو دعا اور روزے دونوں پر ہم بات کریں گے. لیکن آج کے لیے جو کچھ ہم نے سیکھا، تھوڑا سا اس کو اگر ہم ریوائز کر لیں. عبادت کے لیے معبود کا ہونا ضروری ہے، اور ساتھ میں عابد کا ہونا بھی ضروری ہے، کہ ایک وہ ہستی ہو جس کی عبادت کی جا رہی ہو، اور دوسری وہ ہستی ہو جو عبادت کر رہی ہو. اب فوکس رہنا چاہیے معبود پر، جلال ملنا چاہیے اس ذات کو جس کی عبادت ہو رہی ہے. اگر کسی طرح سے ہم کوشش کریں گے کہ اس عبادت کا جلال ہمیں مل جائے، اس کا ریوارڈ ہمیں مل جائے، لوگ ہماری تعریف کرنے لگ جائیں، تو پھر وہ ایک ڈسکنیکٹ ہو جائے گا عابد اور معبود کا آپس میں. پھر وہ عبادت نہیں کہلائے گی. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پھر وہ ریاکاری ہے. اگر فوکس خدا کی ذات سے ہٹ کر کسی طرف جاتا ہے، اگر خدا کی ذات سے ہٹ کر کسی ہستی کو جلال ملتا ہے، تو پھر وہ عبادت نہیں کہلائی جا سکتی. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پوشیدگی میں یہ سارے کام، یہ جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، ان ساری چیزوں کو پوشیدگی میں کرنا ضروری ہے. میں نے آپ کو 3 طرح کے پریئرز کی مثال دی تھی. ایک وہ ہیں جو گیلری کے لیے کھیلتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اپنی ذات کے لیے کھیلتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اپنی ٹیم کے لیے، اپنے ملک کے لیے کھیلتے ہیں. اور زیادہ عرصہ یاد وہی رہتے ہیں جو اپنے ملک کے لیے، اپنی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں. وقتی طور پر تو ان کی واہ واہ ہو جاتی ہے نا، جو چھکے پہ چھکے مارتے ہیں، لیکن جو مصیبت میں سے نکالتے ہیں اپنی ٹیم کو، وہ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے جب خیرات کی اگزامپل پر ہم آئے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا نرسنگا نہ بجواؤ، ڈونٹ لک فار پریز فرام ادر پیپل. گیلری کے لیے مت کھیلو، خاموشی سے دو، سیکرسی میں دو. لیکن اگر سیکرسی میں بھی دیتے ہو تو پھر خود ستائشی نہیں کرنی. نو سیلف پریز، اپنے لیے خود تالیاں نہیں بجانی، اپنے آپ کو بہت بڑا راست باز نہیں سمجھ لینا. خداوند یسوع مسیح نے کہا گیو اٹ ان سیکرٹ. اور وہاں جس کے لیے آپ دے رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. آپ سیکرسی میں دیں گے،
ہی ول ریوارڈ یو اوپنلی، اور جب وہ اوپنلی ریوارڈ کرے گا تو اس کا نام جلال پائے گا، آپ کا نہیں۔ خداوند یسوع مسیح تصحیح فرما رہے ہیں ان عبادتی رویہ جات کی جو اس زمانے میں کامن تھے۔ سیڈلی اسپیکنگ آج کلیسیا میں بھی بہت حد تک یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کلیسیا کیا، ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت میں دکھاوے کا عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایگزیبیشنزم، دکھاوے کے لیے، دکھانے کے لیے عبادت کی جاتی ہے، لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہے، لیکن اس عبادت کا نہ معبود کو کوئی کریڈٹ ملتا ہے نہ عابد کو۔ اٹ از آل ان وین، عبث ہے یہ عبادت، اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگلی دفعہ خداوند نے چاہا تو ہم دعا کے موضوع پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔